Welcome to the Google class. फर्स्ट ईयर आज हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है, तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक्स जो है ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि फ़्लो ऑफ हीट को डील करती है कि हीट किधर से किधर जा रही है और या एनर्जी किधर से किधर जा रही है। अब ये जो फ़्लो ऑफ हीट है, क्या हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। इसका मतलब यह है कि क्या हीट जो है वो सिस्टम से रिलीज़ हो रही है, खारिज हो रही है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, या हीट जो है वो सिस्टम में एब्ज़ॉर्ब हो रही है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसका मतलब ये है कि ये डील करती है फ़्लो ऑफ हीट को कि क्या हीट सिस्टम से निकल के बाहर जा रही है या सिस्टम के हीट अंदर आ रही है, यानी हीट रिलीज़ हो रही है या एब्ज़ॉर्ब हो रही है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इस ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स जो है वो तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि थर्मोडायनामिक्स ब्रांच है जो कि हीट के फ़्लो को डील कर रही है कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। अब थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म यूज़ होते हैं, तो स्टूडेंट इन टर्म को पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये टर्म कौन सी हैं। तो पहली जो है वो है जी सिस्टम। अब स्टूडेंट सिस्टम कैसे कहते हैं? सिस्टम कहते हैं जी पूरी कायनात जो है, पूरी यूनिवर्स यानी कायनात, उसका कोई ख़ास हिस्सा जो किसी ख़ास पर्पज़ या साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस हिस्से को हम सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is used for scientific consideration या which is used for scientific purpose is called as system। कायनात का, यूनिवर्स का वो हिस्सा, पार्ट, जो कि साइंटिफिक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस हिस्से को सिस्टम बोलते हैं। फिर सुन लें, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड एज सिस्टम, यानी कायनात का वो हिस्सा जो साइंसी या काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या जिस पे कोई ख़ास गौर गौज़ हो रहा है, कायनात के उस हिस्से को सिस्टम बोलते हैं। अब सुन, यहाँ पे मैं मिसालें देना चाहूँगा कि सिस्टम जो है, अच्छा सिस्टम के साथ एक और चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठी जो है उसकी मैं मिसालें आपको देता हूँ। दूसरा होगा सराउंडिंग। अब स्टूडेंट आपने सिस्टम तो पढ़ लिया, सराउंडिंग क्या चीज़ है? सराउंडिंग ही सिस्टम जो होगा, उस सिस्टम के अलावा जो उसके दाएं बाएं बाहर जो कुछ भी होगा वो उसका सराउंडिंग कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is used for scientific purpose, that part is called as system, whereas rest of universe, बाकी जो कायनात है, rest of universe बाकी कायनात, that is called as surrounding। तो अब सराउंडिंग समझ आ गई होगी कि सराउंडिंग कम अज़ कम सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सराउंडिंग अलग चीज़ है। अब मैं दोनों की मिसाल जो है वो आपको देना चाहूँगा, और दोनों की मिसाल ये है जी, फ़र्ज़ किया हमारे पास कॉलेज में लेबॉर्ट्री है और वो साइंसी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर हम कहेंगे लेबॉर्ट्री जो है ये साइंटिफिक काम कर रही है, तो ये साइंटिफिक सिस्टम की मिसाल है लेबॉर्ट्री। तो लेबॉर्ट्री तो एक हिस्सा है जो कि साइंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये साइंटिफिक सिस्टम की मिसाल हो गया। अब लेबॉर्ट्री कॉलेज के अंदर है, तो उसके बाहर स्टूडेंट दाएं बाएं क्लासरूम भी होंगे, हॉल भी होगा, ग्राउंड भी होगा, बाकी बिल्डिंग भी तो होगी ना लेबॉर्ट्री के अलावा, बाकी जो कुछ भी होगा वो उसकी होगी सराउंडिंग। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सिस्टम किसे कहते हैं और सराउंडिंग किसे कहते हैं, और फिर आगे भी इसकी मैं मिसालें और भी दूंगा। अब स्टूडेंट तीसरी चीज़ भी एक इन्वॉल्व होगी सिस्टम और सराउंडिंग के साथ साथ, और वो तीसरी चीज़ जो इन्वॉल्व होगी उसका नाम होगा बाउंड्री, दैट इज़ कॉल्ड एज बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या चीज़ है? सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, सराउंडिंग भी पढ़ लिया, बाउंड्री क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट सिस्टम को और सराउंडिंग को कोई चीज़ जुदा भी कर रही होगी, सेपरेट कर रही होगी, जुदा कर रही होगी, सिस्टम को और सराउंडिंग को जुदा कर रही होगी। ये कोई इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, तस्वराती भी हो सकती है, और रियल भी हो सकती है, असल वाली भी हो सकती है। इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो फिर देख लें कि बाउंड्री क्या है।
تو اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لیں کہ سسٹم کو اور سراؤنڈنگ کو جو چیز سپریٹ کرتی ہے، جدا کرتی ہے، چاہے وہ ریئل ہو چاہے وہ امیجنری ہو، یعنی چاہے اصل ہو چاہے تصور میں ہو، تصوراتی ہو، اس چیز کو ہم باؤنڈری بولتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک میں مثال جو ہے جنرل وہ دینا چاہوں گا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ سسٹم ہے، اور گھر کے باہر ایک گلی بھی ہوتی ہے جس میں دروازہ جو ہے گھر کا لگا ہوتا ہے، تو گلی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سراؤنڈنگ ہوگی۔ تو گھر سسٹم ہو گیا، باہر گلی جو ہے وہ سراؤنڈنگ ہوگی۔ اب گلی اور گھر کے درمیان آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار بھی ہوتی ہے، یعنی گلی باہر ہے، دیوار بھی ہوگی اور دیوار کے اندر گھر ہوگا۔ تو دیوار کو آپ سمجھ لیں کہ دیوار جو ہے وہ یہاں پہ کس کا کام کرے گی؟ باؤنڈری کا، کیونکہ اس کا نام بھی باؤنڈری وال ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جو بلڈنگ ہے وہ تو سسٹم ہے، باہر گلی جو ہے وہ کیا ہے؟ سراؤنڈنگ ہے، اور جو دیوار ہے گھر کی جدھر گیٹ لگا ہوا ہے گلی کی طرف، تو وہ دیوار جو ہے پھر وہ باؤنڈری کہلائے گی۔ تو سسٹم بھی ہو گیا، سراؤنڈنگ بھی ہو گیا، اور باؤنڈری بھی ہوگی۔ تو اس کی مثال تو یہ تو جنرل دی ہے، نیچے کچھ اور مثالیں بھی جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دوں گا جو سائنٹیفک مثالیں ہوں گی۔ اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک اور مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ اب فرض کیا ہمارے پاس بیکر ہے، ہمارے پاس کیا ہے جی؟ بیکر، اور اس میں پانی ابل رہا ہے، اور ظاہر ہیٹ دے رہے ہیں، تو بیکر جو ہے وہ کسی سٹینڈ کے اوپر ہوگا، نیچے کوئی اسپرٹ لیمپ ہوگا، بیکر میں پانی ہوگا اور وہ پانی ابل رہا ہوگا۔ آپ اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیں کہ بیکر میں پانی ابل رہا ہے اور بیکر سٹینڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور نیچے فلیم بھی ہے، اسپرٹ لیمپ بھی ہے۔ اب سسٹم کے اندر ہے اور سراؤنڈنگ کے اندر ہے، تو جناب جو بیکر کے اندر پانی ابل رہا ہے نا، بوائلنگ واٹر، جو پانی ابل رہا ہے وہ سسٹم ہے، بس ابلتا ہوا پانی، اس کو ہم سسٹم بولیں گے۔ اب بیکر خود کیا ہے؟ بیکر خود، اور نیچے اسپرٹ لیمپ جو ہیٹر رکھی ہوئی ہے وہ، اور کچھ سٹینڈ وغیرہ لگا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے سراؤنڈنگ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جی بیکر میں پانی ابل رہا ہے تو ابلتا ہوا پانی سسٹم ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ سراؤنڈنگ بولیں گے۔ تو بوائلنگ واٹر ہو گیا سسٹم، ابلتا ہوا پانی سسٹم ہو گیا، باقی سب کچھ سراؤنڈنگ ہو گیا، چاہے وہ بیکر خود ہو، نیچے سے اسپرٹ لیمپ وغیرہ ہو، کچھ سٹینڈ لگا ہو، سارے کے سارے جو ہیں وہ سراؤنڈنگ ہوں گے۔ تو یہ ایک مثال آپ نے یہاں پہ ایک اور پڑھ لی ہے سسٹم کی اور سراؤنڈنگ۔ اب اسٹوڈنٹ ایک اور مثال جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اگزامپل نمبر 2 پہ آ رہا ہوں جی میں، اور یہ اگزامپل نمبر 2 جو ہے یہ اگزامپل نمبر 1 تو ہو گئی ہے، اب آتے ہیں جی اگزامپل نمبر 2 کی طرف۔ اگزامپل نمبر 1 پڑھ چکے ہیں، 2 کی طرف آتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ اگزامپل نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اوپر فلاسک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس فلاسک میں دیکھیں تو کچھ چیز جو ہے وہ اندر یہاں پہ سسٹم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اندر ہے یہ چیز، چاہے کوئی لیکوڈ ہے کوئی بھی چیز ہے، تو یہ اندر جو ہے یہ سسٹم ہے، اور باہر اوپر اندر جو ہوا وغیرہ ہوگی، ایئر جو اندر ہوگی اس لیکوڈ کے اوپر اندر، وہ سراؤنڈنگ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان دیکھیں تو ایک یہاں پہ ایک لوپ بنا ہوا ہے، چھلا سا بنا ہوا ہے گول، تو یہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ دونوں کے درمیان باؤنڈری وال ہے۔ تو پھر دیکھ لیں اگر ہمارے پاس اوپر ہوا وغیرہ جو اس کے اندر ہے وہ سراؤنڈنگ ہے، اور نیچے جو کچھ چیز پڑی ہوئی ہے لیکوڈ وغیرہ یہ سسٹم ہے، تو یہ جو گول رنگ جو نظر آ رہا ہے یہ پھر باؤنڈری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سراؤنڈنگ ہے، نیچے سسٹم ہے، سراؤنڈنگ سسٹم کے درمیان اگر کوئی وقفہ ہے، سیپریشن ہے، جدائی ہے، کوئی جدا ان دونوں کو کر رہا ہے، تو دیٹ از کالڈ ایز باؤنڈری۔ اب اسی مثال کو ذرا آگے دیکھیں دوسری فلاسک میں۔ تو دوسری فلاسک میں اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں نیچے AgCl اور NaNO3 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ AgCl اور NaNO3 سسٹم کہلائے گا، اور اس کے اوپر جو فلاسک اوپر خالی ہے، ذرا اندر ایئر ہوگی تو وہ سراؤنڈنگ ہوگی، اور جو فلاسک خود ہے وہ بھی سراؤنڈنگ ہوگی، اور یہ جو اوپر ڈاٹڈ لائن میں رنگ بنا ہوا ہے دس از کالڈ ایز باؤنڈری، تو یہ پھر باؤنڈری ہوگی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کنٹینر کے اندر جو کوئی لیکوڈ یا کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تو سسٹم ہوگا، اس کے اوپر جو اندر ایئر ہے اندر ہے بوتل کے اندر،
تو فلاسک کے اندر تو وہ سراؤنڈنگ ہوگی، اور ایئر اور نیچے جو لیکوڈ ہے درمیان یہ کہیں پہ جدا بھی ہو رہے ہوں گے یا ٹچ ہو رہے ہوں گے دونوں، تو اس جگہ کو ہم باؤنڈری بولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم بھی ہو گیا، سراؤنڈنگ بھی ہو گیا، اور باؤنڈری بھی ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو آپ کو ایگزامپل نمبر 2 نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹ، اس میں اوپر جو فلاسک ہے، اس فلاسک کے اندر ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھیں، ایگزامپل نمبر 2 اوپر جو یہ فلاسک ہے، اس فلاسک کے اندر NaCl ڈالا گیا ہے اور AgNO3 ڈالا گیا ہے۔ اب NaCl اور AgNO3 دونوں نے کیا ہے ریئیکشن، تو ریئیکشن کرنے سے اندر نئی چیزیں بنی ہیں، تو فلاسک کے اندر دیکھیں AgCl بنا ہوا ہے اور NaNO3 بنا ہوا ہے، تو یعنی دو ریئیکٹنٹ ملے ہیں NaCl AgNO3، اور انہوں نے بنا دیا فلاسک کے اندر دیکھیں انہوں نے بنا دیا AgCl اور NaNO3، تو ظاہر ریئیکٹنٹ تو غائب ہو گئے ہیں، اب کون بن گیا؟ پروڈکٹس بن گئے ہیں۔ تو یہ جو پروڈکٹس اب بن گئے ہیں، یہ پروڈکٹس فلاسک کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پھر سسٹم ہے، اور اوپر جو ہے خالی جگہ جو ایئر ہے وہ سراؤنڈنگ ہوگی، اور ایئر جدھر ٹچ کر رہی ہے سسٹم کو اس جگہ کو باؤنڈری بولیں گے۔ تو یہ ایک اور مثال بھی اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کا ریئیکشن بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل یہاں پہ پڑھی ہے اس میں ریئیکشن کون سا ہو رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اوپر جو فلاسک ابھی ہم نے لی تھی، اس فلاسک کے اندر NaCl تھا، AgNO3 تھا، تو یہ دونوں ریئیکٹنٹ ہیں، دونوں ملے اور اندر ہی AgCl بنا اور NaNO3 بنا، اور یہ اندر یہاں پہ ہی بنا، اس کو ہم نے یہاں پہ سسٹم بولا، تو یہ ہو گیا جی سسٹم۔ اور اوپر والی جگہ جو خالی ہے یہ ہو گیا سراؤنڈنگ، اور ان دونوں کو یہاں پہ ہم سیپریٹ کریں گے ایک رنگ لگا کے، تو اس کو ہم بولیں گے باؤنڈری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سسٹم ہے، نیچے سسٹم ہے، اوپر سراؤنڈنگ ہے، اور یہ رنگ جو ہے یہ باؤنڈری کو پیش کر رہا ہے، تو سسٹم بھی ہو گیا، سراؤنڈنگ بھی ہو گیا، اور باؤنڈری بھی ہوگی۔ آپ اسٹوڈنٹس ایک نئی چیز کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو سسٹم میں تو تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، اور سسٹم کا کوئی پریشر بھی ہوتا ہے، کوئی والیوم بھی ہوتا ہے، اور سسٹم کا کوئی ٹیمپریچر وغیرہ بھی ہوتا ہے سسٹم کا، تو پھر ہم کہیں گے جی کہ سسٹم جو ہے اس کی کوئی پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، اس کو ہم سسٹم کا سٹیٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سسٹم کا سٹیٹ۔ اب آتے ہیں جی سٹیٹ کیسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں سٹیٹ، حالت کو کہتے ہیں۔ اب حالت کیا ہوگی جی؟ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ ایک سلنڈر ہے، سلنڈر میں کوئی گیس ہے، تو گیس کی حالت کیا ہوگی؟ سنیں ذرا، اگر سلنڈر میں گیس ہے، فرض کیا یہ ایک سلنڈر ہے، اوپر سے ہے جی بند، اندر اس کے گیس ہے، یہ جو گیس ہے اسٹوڈنٹ اس کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی سٹیٹ کیا ہوگی؟ حالت اس کی یہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی جی کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، یہ اس کی حالت ہے، اس کا اس وقت پریشر کیا ہے، یہ بھی اس کی حالت ہے، اس کا اس وقت والیوم کیا ہے، یہ بھی اس کی حالت ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے جی حالت کس کو کہتے ہیں؟ حالت کہتے ہیں سپوز گیس ہے، یہ ایک سسٹم ہے، سلنڈر کے اندر ہے گیس، یہ ایک سسٹم ہے، تو اس کی حالت کیا ہے؟ یعنی اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو کنڈیشن یا حالت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس وقت اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، پریشر کیا ہے، اور اس کا والیوم کیا ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر، پریشر اور والیوم، اس کو ہم سٹیٹ آف دا سسٹم بولتے ہیں، یا اسی کو ہم کنڈیشن آف دا سسٹم بولتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں پیرامیٹر آف دا سسٹم، تو اسے پیرامیٹر آف دا سسٹم بھی کہتے ہیں۔ تو اب واپس آتے ہیں جی، یہ تو بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، واپس آتے ہیں کہ سٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ تو سسٹم کی حالت کو سٹیٹ کہتے ہیں، اور سسٹم کی حالت کیسے کہتے ہیں جی؟ سسٹم کا ٹیمپریچر کیا ہے، پریشر کیا ہے، اور والیوم کیا ہے، بس یہ سسٹم کی حالت ہوتی ہے، اسے سٹیٹ آف دا سسٹم بولتے ہیں۔ اب سٹیٹ دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی سسٹم کی حالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر اگر تبدیلی آنے والی تو دو حالتیں ہوں گی، ایک تبدیلی سے پہلے والی حالت اسے انیشل سٹیٹ بولیں گے، اسے کون سی سٹیٹ بولیں گے جی؟ انیشل سٹیٹ۔ اور دوسری سسٹم کے اندر جب چینج آ جائے گی تو دوسری حالت آئے گی، اس کو بولیں گے فائنل سٹیٹ۔ تو اب انیشل سٹیٹ کو پہلے پڑھتے ہیں جی کہ انیشل سٹیٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو سسٹم میں چینج آنے والی ہے، اس چینج آنے سے پہلے جو سسٹم کی حالت ہے اس کو انیشل سٹیٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جائے اسٹوڈنٹ کی انیشل سٹیٹ کیا ہے، تو آپ کہیں گے سسٹم میں جو تبدیلی آنے والی ہے اس سے پہلے جو سسٹم کی حالت ہے اسے انیشل سٹیٹ بولتے ہیں، یعنی تبدیلی آنے سے پہلے اس کا پریشر کیا ہے، اگر وہ گیس ہے تو اس کا پریشر کیا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے، والیوم کیا ہے، تو بس یہ اس کی انیشل سٹیٹ مانی جائے گی۔
اب آتا ہے جی فائنل سٹیٹ کیسے کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے جی کہ سسٹم میں تبدیلی آنے کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے، مثلا سسٹم گیس ہے تو تبدیلی آنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی، یعنی اس کا اب ٹیمپریچر کیا ہوگا، اب والیوم کیا ہوگا، اب پریشر کیا ہوگا، یہ تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فائنل سٹیٹ، یعنی تبدیلی آنے کے بعد جو سسٹم کی حالت ہے اس کو فائنل سٹیٹ بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اگر انیشیل سٹیٹ بھی پریشر ٹیمپریچر اور والیوم ہے اور فائنل بھی پریشر ٹیمپریچر اور والیوم ہے تو پھر نشانیاں بھی لگاتے ہیں نا، انیشیل کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں P1 V1 T1 اور فائنل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں P2 V2 T2۔ جدھر سبسکرپٹ 1 چل رہا ہے تو یہ انیشیل سٹیٹ ہے، یعنی تبدیلی سے پہلے کی حالت بتا رہا ہے، اور جدھر سبسکرپٹ 2 چلتا ہے یعنی P2 V2 اور T2 تو یہ تبدیلی آنے کے بعد جو حالت ہے سسٹم کی وہ بتاتا ہے، تو اس کو ہم پھر فائنل سٹیٹ بولتے ہیں۔ تو انیشیل سٹیٹ بھی ہوگی اور فائنل سٹیٹ بھی ہوگی۔ تو سسٹم کی حالتیں دونوں سمجھ آ گئیں، یعنی تبدیلی سے پہلے والی حالت اور تبدیلی سے بعد والی حالت دونوں جی ہو گئیں کلیئر۔